حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین، محترم حضرات، آج کی یہ پرنور محفل سیدنا حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ الحمدللہ اتنے بھی لوگ اس محفل میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ذکر دراصل سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کا عکس ہے، اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یحبون من حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ میرے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بندہ جس قدر محبت کرتا ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے طویل فہرست ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی صف پر جب نظر پڑتی ہے تو وہاں بھی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو تذکرہ کرتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ اس نظام کو ہم ایک گروہی نظام کہہ سکتے ہیں۔ پیغمبروں کی یہ بڑی تعداد 1,24,000 اس طرف واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی طرز فکر کا پرچار کرنے والے بندے دنیا میں اب تک 1,24,000 تشریف لا چکے ہیں۔
1,24,000 पैगंबरों की तरज फिक्र, तरज तालीम को आम करने के लिए, अवाम-उन-नास में फैलाने के लिए और ये अल्लाह का एक लामुतनाही सिलसिला कायम है, कायम रहेगा। और इसी सिलसिले की बुनियाद पर लोग तौहीद आशना होते रहे। ये बात भी हमारे सामने है कि उलूम 20 सिलसिलेवार दुनियावी उलूम पर आप नजर डालें तो उनकी भी एक जंजीर, एक कड़ी आपको नजर आती है। फिजिक्स है, जोग्राफिया है, तारीख है, साइंस है, बेशुमार अदब है, उन्होंने लतीफ़ा है, शायरी है, इल्म जबर है, इल्म रमल है, इल्म आदात है, इल्म माँ है। इसलिए तिब्बी हवाले से आप देखें बेशुमार आयुर्वेदिक है, यूनानी तिब्ब है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, एक्यूपंक्चर है, रिफ्लेक्सोलॉजी है। जिस तरफ भी आप गौर व फिक्र करेंगे तो वहाँ आपको कोई भी शय कड़ी दर कड़ी बेशुमार जंजीरों में तब्दीली नजर आएगी। दुनियावी उलूम के हवाले से भी हम जब फिक्र करते हैं तो यही बात समझ में आती है कि जब कोई भी आदमी किसी भी इल्म को सीखना चाहता है, अल्लाह ताला की तरफ से पहले से सीखने के वसाइल मौजूद होते हैं। मतलब कि आप कोई भी डॉक्टरी पढ़ना चाहें तो आपको इसातिज़ा का एक पूरा सिलसिला मौजूद मिलता है। ये पढ़ना चाहें हुक्मा का हुक्मा पढ़ाने वाले इसातिज़ा का एक पूरा मुतनाही सिलसिला मिलता है। इसी सूरत से जब आप उलूम की कोशिश करते हैं और उलूम के अंदर तफक्कुर करते हैं तो ये बात सामने आती है कि उलूम की दो तर्जें ऐसी हैं कि उन तर्जों में शाख दर शाख उलूम निकल कर कभी फलसफा बन जाते हैं, कभी मंतक बन जाते हैं, कभी कोई इस्तिदलाली इल्म बन जाता है, कभी साइंसी उलूम बन जाता है। तो ये इल्म के जो दो रुख हैं वो इस तरह है। एक दुनियावी उलूम है जिसको हम ज़ाहिरी उलूम कह सकते हैं और एक बातनी उलूम जिनको हम रूहानी उलूम कहते हैं। तो ज़ाहिरी उलूम हो या बातनी उलूम, दोनों की तर्जों में सीखना, शागिर्द का होना, इसातिज़ा का होना जरूरी है। बड़ी अजीब गंभीर सूरत हाल ये है दुनिया में कि जब हम दुनियावी उलूम का तस्करा करते हैं तो हमारे ज़हन में साल हर साल का वक्त खुद आ जाता है। हमारे ज़हन में ये बात भी आ जाती है कि दुनियावी उलूम सीखने के लिए हमें स्कूल भी चाहिए, हमें यूनिफॉर्म भी चाहिए। आप ऊपर है कैसे भाई, कैसे देखिए मुझे नहीं ज़्यादा भाई, हमारे भाई हकीम साहब जरा बीमार है, आप बीच में सब लोग दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें फौरी फौरी शिफा अता फरमाए। सब आमीन कहें, जोर से कहें, मैं सुनाई इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो दुनिया में उलूम सीखने के लिए हम लोग भी करते हैं, स्कूल भी ढूंढते हैं, बेहतर से बेहतर इसातिज़ा का इंतखाब भी करते हैं। लेकिन जब रूहानी उलूम का तस्करा आता है तो हमारे ज़हन में फूंक के अलावा कुछ नहीं होता कि भाई किसी साहब के पास बैठ जाओ और उसने में 2 फूंक मार देगा, वो आदमी जो है सब कुछ सीख जाएगा, वो वली अल्लाह भी हो जाएगा, कुतुब भी हो जाएगा, अफदाल भी हो जाएगा और ना मालूम क्या क्या हो जाएगा।
ایک بات یہ بھی تجربے میں آئی ہے، آج میں حساب لگا رہا تھا کہ میں اس روحانی سلسلے میں اس چکر میں کب سے پھنسا ہوا ہوں، تو سن 50 سے میں لگا ہوا ہوں اس سلسلے میں۔ اب آپ صاحب لگا رہے کتنے سال، اور اس روحانی تلاش میں میں مسجدوں میں بھی گیا، علماء کرام سے بھی فیض حاصل کرنے کی کوشش کی، مندروں میں بھی گیا، گرجوں میں بھی گیا۔ وہ یہ جو آپ نے اسرائیل کی زندگی ہوتی ہے، کسی عبادت خانے میں گھسنے لیتے ایک دفعہ میں وہاں بھی گھس گیا اور وہ بچ گیا، جان ہی بچ گئی۔ تو مقصد یہ کہ 32 سال، کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال، 50 تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ تو 50 سال کے تجربے میں یہ بات آئی کہ زبانی طور پر تو ہر آدمی روحانی علوم کی قدر کرتا ہے، لیکن جب اس کے سیکھنے کا مسئلہ جب پیش ہوتا ہے، یہ اسے حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہاں اس کی قوت عمل مفہوم ہو جاتی ہے، اور وہ بس وہ کہنے کی تیر و مرشد کی نظر کام چاہیے، اور وہ پھونک مار دیں گے سارا کام ہو جائے گا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی ایسا مرشد آج تک کیوں پیدا نہیں ہوا جس نے ایک پھونک مار دی اور بچہ 10 سال کا میٹرک نکلا۔ یہ کوئی ایسا پیر و مرشد پیدا ہو گیا اور اس نے پھونک مار دی، وہ آج پھونک ماری کر وہ پی ایچ ڈی ہو گیا، بی اے ہو گیا، ایم اے ہو گیا، ماسٹر ڈگری اس نے لے لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ روحانیت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں، ہم اس میں ایک بیکار چیز سمجھتے ہیں، صرف زبانی طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت ایسی ہے اور روحانیت ویسی ہے، لیکن جب سیکھنے کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں آدمی کی عملی جو قوت ہے وہ تقریباً صفر ہو جاتی ہے۔ میرے پاس آتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو وہ پھونک مار دیں جو حضور قلندر بابا ہو گیا، ان کے پیر صاحب نے 3 پھونکیں ماری تھی، پہلے پھونک میں یہ ہو گیا اور دوسری میں یہ ہو گیا اور تیسری پھونک میں ہم سامنے آ گیا۔ تو کیا ضرورت ہے آپ ہمیں کے ساتھ یا قیوم پڑھیں اور سبق پڑھیں اور روزے رکھیں؟ آپ کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ پھونک مارتے ہیں بس۔ تو میں نے ان کو لکھا جواب میں کہ بھائی جہاں تک پھونک کا تعلق ہے، سیدنا علیہ السلام سے بڑا تو کوئی روحانی آدمی ہوا نہیں۔ روحانیت کا یہ عالم ہے کہ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ چاند کو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب اسلام پھیلانے کا عمل ثابت ہوتا ہے، کیسی کیسی اذیتیں، کیسی کیسی تکلیفیں حضور نے برداشت فرمائی، کبھی پھونکی نہیں ماری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے تھے، ایک پھونک ادھر مکے کی طرح مار دے، ایک پھونک ادھر مکے کی طرح مار دے، سارے مشرکین اور کم مسلمان ہو جاتے۔ پیغمبروں کا آپ دیکھ لیجیے، حضرت موسیٰ کا قصہ دیکھیں، کتنی اذیتیں ان کو پھر بھی اٹھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ساری زندگی گھر ہی نصیب نہیں ہوا، بیچارے پھرتے رہے۔ تو جب ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں اپنے اولیاء اللہ کا، جیسے آج کی مجلس سے حضرت مولانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سجائی گئی ہے، ان کی زندگی کے جب واقعات پڑھتے ہیں اور ان کے فکر و مرشد کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے، حضرت داؤد مکی کا برسہا برس رات کو مزار شریف میں داخل ہوتے تھے، پوری رات عبادت میں گزارتے تھے اور صبح کو بیدار ہو کر پھر فوجی ڈیوٹی میں لگ جاتے تھے۔ حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ 9 سال اپنی نانا کی خدمت میں صبر رہے اور تربیت حاصل کی۔ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، بڑے انعام و اکرامات ہیں آپ کے اوپر، آپ نے تو بڑا ریاضت مجاہدہ کیا ہوگا۔ تو مجھ سے فرمایا خواجہ صاحب ریاضت مجاہدہ کا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ 40 سال نزا کے عالم میں
گزرے ہیں اس وقت یہ دولت نصیب. نظر کے عالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکلیف جس کے بعد وہ تکلیف ہی تھی، جان ہی نکل جاتی ہے. تو حضور قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پھوکے تو ہمیں بڑی نظر آتی تھی. وہ 40 سال نظر کے عالم میں گزرے، اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں. وقت کافی ہو گیا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ یہاں بڑے ذوق و شوق سے، عقیدت سے، محبت سے اللہ کے محبوب بندوں کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تشریف لائیں، تو یہ بات ذہن نشین کر کے جائیں کہ کوئی بھی کام بغیر محنت کے، بغیر جدوجہد کے، بغیر اس کا حق پورے کیے ہوئے مکمل نہیں ہے. روحانیت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ صاحب بس ایک نظر جائے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. علامہ اقبال بھی عجیب شعر کہہ گئے، وہ اور ہی بالکل پکی مہر لگا گئے کہ اس نگاہ مرد مومن سے سب کچھ ہو جاتا ہے. بھائی نگاہ مرد مومن سے یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک 18-19 سال کا، 18 سال کا جوان خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں پیش ہوئے. 18 سال کی نظر پڑ گئی پیر و مرشد کی. 22 سال خانقاہ کا پانی بھرا، 22 سال. جب 40 سال کی عمر ہوئی تو پیر و مرشد نے کہا میاں آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہا جی میرا نام محی الدین ہے. کیا کرتے ہو بھائی؟ کہنے جی آپ کا خادم ہوں، پانی بھرتا ہوں خانقاہ کا، مہمان آتے ہیں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں. بھائی کتنے دن ہو گئے ہیں؟ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں انہیں پتہ نہیں تھا. بھائی کتنے دن ہو گئے ہیں؟ میں کہنے کہ حضور جوان آیا تو بوڑھا ہو گیا. تو ہوگا بوڑھے ہو گئے تو ہمارے پاس بیٹھا. مطلب یہ ہے کہ 22 سال کی ریاضت کے بعد خواجہ غریب نواز کو پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت نصیب ہوئی. جب پیر و مرشد کی صحبت حاصل ہوئی، بیٹھے بیٹھے حضرت عثمان ہارون نے فرمایا، انگلیاں اس طرح کر کے کھول کے کہا محی الدین کیا دیکھتا ہے؟ سرکار ان دو انگلیوں کے درمیان 18,000 عالمین کا مشاہدہ کرتا ہے. سوال یہ کہ 18,000 عالمین کے مشاہدے کے پیچھے کیا 22 سال نہیں یا خالی مرد مومن سے کیا کہتے ہیں نظر سے اور تقدیر بدل گئی؟ تقدیر تو بدل گئی. وہ جس روز وہاں تشریف لے گئے خانقاہ میں پیر و مرشد نے دیکھا نظر پڑ گئی. اب آپ نے سنا ہوگا بڑے پیر صاحب حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک چور آیا، اس نے گھر میں سبھی کو ڈھونڈا، وہاں کچھ بھی نہیں ملا. جب وہ خالی ہاتھ مایوس واپس جانے لگا، بڑے صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہمیں افسوس ہے کہ تم ہمارے گھر آئے اور خالی ہاتھ جا رہے ہو، یہ تو میزبانی کے اصول کے خلاف بات ہے. بھائی اگر تم ٹھہر جاؤ تو ہمارے پاس جو خزانے ہیں اس سے تمہیں کچھ عطا کریں گے. وہ چور ٹھہر گئے. روایت میں یہ ہے کہ 40 سال بڑے پیر صاحب کی خدمت میں وہ حاضر رہا اور نتیجے میں ابدال ہو گیا. اب کہتے سب یہ ہے کہ بڑے پیر صاحب نے یہاں چھوڑ کر چوری کرنے گیا اور انہوں نے ابدال بنا دیا. اور یہ ایسی صورتحال ہے، ہم سب لوگ بھی اس سے واقف ہیں اور ہمارے تجربے میں ہیں کہ جب ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے
تدبیر بھی ضروری ہے دعا کے ساتھ ساتھ. آپ تدبیر کریں تو جہد کریں, کوشش کریں, انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر عام ہو. وہ بندہ کوشش کرتا ہے, سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال وہ کام ہو جاتا ہے اس کا. اب یہاں ماشاءاللہ اتنے ساری میری بہنیں میری بچیاں بیٹھی ہیں. آپ خود ہی بتائیں کہ جب بھی اس بزرگ کا تذکرہ آئے گا آپ یہی کہیں گے میں اس کی دعا لگ گئی. ہمیں یہ کبھی نہیں کہیں گے 5 سال 10 سال ہم نے محنت و جدوجہد کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے, کسی علم کو سیکھنے کے لیے, کسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جدوجہد کرے اور وقت لگائے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قرآن پاک میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور وہ لوگ جو خالصتاً للہ ہمارے لیے جدوجہد کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہم اپنے راستوں کی ضرور ہدایت بننے گے. یہ مشروط ہے جہد کرو. والذین جاہدوا فینا, فینا کا مطلب ہے کہ پیچھے ہمارے علاوہ کوئی غرض نہیں ہوتی, صرف ہمیں کچھ جدوجہد کا منشا ہوتا ہے. تو آج کی اس مجلس میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بھی سیکھنے کے لیے, کچھ بھی کام کرنے کے لیے, وہ دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو, آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے, لگن کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج عطا فرماتا ہے. آپ بیج بوتے ہیں درخت کا, اس میں پانی دیتے ہیں, لو سے, گرمی سے, پالے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں, نتیجہ اس کا پھل کھا لیتے ہیں. گھر میں روزانہ ہماری بہنیں بیٹیاں روٹی پکاتی ہیں, اس کے پیچھے مسلسل جدوجہد. پہلے بازار سے آٹا لانا, اس کی حفاظت سے رکھنا, اس کو گوندنا, پھر آگ جلانا, پھر توے کے گرم ہونے کا انتظار کرنا, پھر اس پہ روٹی ڈالنا, پھر روٹی کو محفوظ کرنا, پھر جا کے کہیں وہ آدمی کا پیٹ بھرتا. تو جب آدمی بغیر محنت کے, بغیر جدوجہد کے, بغیر وقت لگائے روٹی نہیں کھا سکتا تو وہ آدمی کیسے سکتا. یہ جو کنسپٹ ہے کہ سب نگاہ سے ہو جاتا ہے, وہ تو جاتا ہے, لیکن نگاہ کے بعد آدمی کو جدوجہد اور کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. مولانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضور خزندہ بابا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نانا جیسا آدمی کو 3,500 سال کے بعد کرتا ہے. اب ان کی جب آپ زندگی دیکھیں تو ساری زندگی مسلسل محنت سے ساتھ ہے, اور جب محنت ہوئی اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام عام ہوا, سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ ان کے لطائف منیر ہو گئے. تو ایسی ایسی باتیں ضرور میں آئیں ان سے کہ جن کی کسی بھی طرح توجہ ہی ممکن نہیں. حضور خزندہ بابا نے مجھ سے فرمایا کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا, نانا جی جھوپڑی کے پاس وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو 2 خواتین آئیں, ایک کی گود میں بچہ تھا, ایک خالی گود تھی. تو جس خاتون کی گود میں بچہ نہیں تھا وہ رونے لگی اور پیروں میں سر رکھ کے بہت روئی. وہ گھبرا گئے, کیا ہوا کیا بھائی؟ وہ پہلے چھوڑے, وہ پوچھے بھائی ہوا کیا, بتاؤ تو صحیح. تو اس نے کہا سرکار ہم 2 سہیلیاں ہیں, ایک ہی محلے میں رہتی ہیں, ہم دونوں کی اولاد نہیں تھی, ہم دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے ایک سندر مجھے دیا, ایک سندر ایسے دیا, اور یہ فرمایا تب آ جا. زبان سے بولتے تھے. تو اس نے تو کھا لیا سندر, اس کو تو اللہ نے بیٹا دے دیا, میرے تو کچھ بھی نہیں ہوا.
تو میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ تجھے سلطنہ دیا تھا وہ کیا ہوا؟ تو کہا سرکار میں تو وہ جھوپڑی کے پیچھے دبا گئی تھی. اس نے دبانے کے بدلے بھی سمجھا کھایا، میں دبانے کے بدلے سمجھے زمین میں دبا دوں، میں تو آپ کی جھوپڑی کے پیچھے وہ دبا گئی تھی. تو وہ کہا جلدی جلدی پیچھے دیکھ. وہ جھوپڑی کے پیچھے گئی تو وہاں روزائدہ بچہ پڑا. یہ حضور قلندر بابا اور یہ تشدید واقعہ واپس سناتے ہیں. ایک اور انہوں نے بڑی عجیب بات سنائی. کہنے جا رہے تھے، جب کبھی وہ تشریف لے جاتے تھے تو ایک ہجوم پیچھے ہوتا تھا، تو چلتے چلتے اسٹیشن کی طرف رخ ہو گیا. وہ ہجوم بھی اسٹیشن کی طرف چلا گیا. پلیٹ فارم پہ ریل کھڑی تھی، اس میں جا کے بیٹھ گئے. وہ سارے کے سارے لوگ اس میں بیٹھ گئے، 30-35 آدمی جتنے بھی ہوں گے. ریل چل پڑی. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. تو ٹکٹ چل رہا ہے، اس نے کہا ٹکٹ. اب مجھ سے پوچھا ٹکٹ، تو میں نے کہہ دیا، حضور کی طرف اشارہ کر دیا. کسی اور سے پوچھا ٹکٹ، یعنی جتنے بھی لوگوں سے اس نے ٹکٹ چیکر نے پوچھا ٹکٹ، انہوں نے سب نے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری کی طرف اشارہ کر دیا. اب وہ بڑا عاجز آگے ان کے پاس آ گیا. جوتا ووتا تو پہنتے نہیں تھے، ننگے سر رہتے تھے، ننگے پیر، ایک چولا پہنا رہتا تھا. آ گئے آگے سے ٹکٹ. اس نے کہا بھائی ہم تو سرکاری آدمی ہیں. بابا تاج ناگپوری نے فرمایا کہ ہم تو سرکاری آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی سرکاری آدمی تو پاس لگاؤ. وہ کہا نہیں پاس نہیں دیکھ سکتا. اس کو ٹی کو غصہ آ گیا. بھائی تو بھائی بگنا شروع کر دیا. تو حضور قلندر بابا فرماتے ہیں بس انہوں نے بڑے آہستہ سے کہا پولیس. 2-4 بندوں نے سنا اور وہ ٹی جو ہے گالیاں بکتا رہتا. ادھر کو چلا گیا، باپ کا گاڑی سمجھی ہوئی ہے وہ سب. تو حضور قلندر بابا فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ جب اسٹیشن پہ جا کے گاڑی رکی تو گاڑی جہاں رکی اور جہاں گاڑی کا ڈبے کا دروازہ تھا وہاں پولیس ہتھکڑی لیے کھڑی تھی اور اس نے آگے اس کا کھڑی. اب اس نے کہا کہ میرا قصور کرنے کا ایک آفس سے بائی ٹیلی گرام آرڈر آیا ہے کہ جس کو جہاں بھی ملے جس حال میں وہ ہتھکڑی ڈال کے ولادت بند کر دو، بعد میں دیکھیں گے. تصور میں یہ عالم ہے. پھر وہ حیات خان زندہ ہو گئے اور کیا مردے زندے ہو گئے اور کیا ہو گئے. تو ہم جب لوگ ایسے بڑی شخصیات کے دن مناتے ہیں بلا شبہ اس میں بڑی سعادت ہے، بڑی برکت ہے. اس عقیدت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے بندوں کا تذکرہ کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی آتی ہے. لیکن اس عقیدت کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ بھی ابھر آئے کہ اس بندے کے علوم بھی ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیں تو ہماری مجالس کا کوئی مقصد ہو، کوئی ہمیں کچھ حاصل ہو. اب یہ کہ نعتیں پڑھ دی، منقبت پڑھ دی، ان کا نام لے لیا، کچھ کرامتیں بیان کر دی، تو اس سے سعادت تو حاصل ہوتی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ روح بڑی تشنگی بڑھ جاتی ہے. آپ رات دن روٹی 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 کا تذکرہ کرتے رہے اور نہ کھائیں روٹی، آپ کے اندر بھوک کا تقاضا اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن اس قابل ہی نہ رہے کہ آپ پھر روٹی بھی کھا سکیں یا نہ کھا سکیں. تو بالکل تقریباً یہی صورت ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے تذکرے بہت کرتے ہیں، کرامات بہت بیان کرتے ہیں، تعریفیں بہت کرتے ہیں، لیکن اس طرف ہمارا ذہن ضرور جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کس علم کی بدولت فضیلت عطا کی.
یہ بات ہمارے ذہن سے نکل جائے. یہی صورتحال ولی اللہ کے ساتھ جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہو گیا. ہر آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے. بلا شک بہت بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و درود و سلام پڑھو. فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا مقصد ہے، جو انہوں نے تبلیغ اسلام میں اذیتیں برداشت کر کے اپنی امت کے سامنے مثالیں پیش کی، وہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو بھی حاصل کریں، اس کو بھی سیکھیں. ہر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتا رہے، سلام پڑھتا رہے، درود بھیجتا رہے، لیکن اپنے اخلاق کو نہ سنبھالے، اخلاق حسنہ اس کے اندر منتقل نہ ہو، جھوٹ بولے، غیبت کرے، لوگوں کی دل آزاری کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، روزہ نہ رکھے. تو یہ کیسا تذکرہ ہے؟ سعادت کی باتیں کی ہے، لیکن سعادت کے ساتھ ساتھ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، سیکھیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھتے چلے جا رہے. ہر آدمی کو 8 سورتیں تو یاد رہتی ہوتی ہے نماز کے لیے، لیکن صاحب میرا خیال ہے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں ان 8 سورتوں کا ترجمہ یاد ہے. 72 یا 70 بار آدمی علم شریف پڑھتا ہے روز، لیکن صاحب پڑھتا ہے اور سلام پھیر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا چیز پڑھی. جبکہ جب وہ انگریزی پڑھتا ہے تو ایک ایک حروف کا ترجمہ ایک 10 کا ترجمہ سے آتا ہے، پوری پوری ڈکشنری آتا ہے. کیا یہ قرآن کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف ہے؟ جب آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ یاد ہوگا، آپ کو علم ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیا آپ کا نماز میں دل نہیں لگے گا؟ اب ہر آدمی شکایت کرتا ہے کہ صاحب ہر کام میں دل لگتا ہے، دل نہیں لگتا تو نماز میں نہیں لگتا، بس نیت باندھی اور وسوسے شروع. اب ہمارے ہم جو فقراء لوگ ہیں، فقراء کے جوتے اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کی ایک بڑی مجبوری یہ بھی ہے، جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو فوراً فتویٰ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو کہتے ہیں نمازی نہ پڑھو. نماز ضرور پڑھو، لیکن نماز کی جو حکمت ہے، نماز کی جو اہمیت ہے، وہ اس وقت پوری ہوگی جب آپ نماز میں پڑھنے والی صورتوں کا ترجمہ یاد کریں. اب یہ کہنا کہ صاحب قرآن شریف تو بڑا مشکل ہے، اس کا ترجمہ کیسے یاد کریں؟ بھائی کیسے مشکل ہے؟ آپ تو انگریزی آپ سیکھ لیتے ہیں، سندھی آپ سیکھ لیتے ہیں، اردو آپ سیکھ لیتے ہیں، 4 صورتوں کا ترجمہ کیسے نہیں یاد ہو سکتا؟ تو ضروری ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں سالن پکاتی ہیں، اب انہیں اس بات کہہ رہے ہیں کہ دھنیا کتنا پڑے گا، ہلدی کتنی ڈالی جائے گی. ایک توازن ہے ان کے ذہن، ایک ترتیب ہے ان کے ذہن. اگر وہ ترتیب ان کے ذہن سے نکل جائے گی، سالن کبھی اچھا نہیں ہوگا. وہ آپ ہلدی زیادہ ڈال کے کھڑا ہو جائے، نمک زیادہ ڈال دیں وہ کھانے کے لائق نہیں رہے گا، نمک بالکل ہی نہ ڈالیں کھانا پھیکا ہو جائے گا. کہ جب کھانا بغیر ترتیب کے، توازن کے اور بغیر سمجھ کے صحیح نہیں پڑھ سکتا، تو نماز میں اگر آپ کچھ پڑھتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ ہی یاد نہیں ہوگا،
تو آپ کا دل کیسے لگے؟ یہ بھی یہی صورت ہے کہ جو کام کریں اس کام کی اہمیت کو پہلے سمجھیں، اس کی حکمت پہ غور کریں، اس کو سمجھ کے کام کریں، اس کی گہرائی میں جا کے غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتے ہیں تفکروا تعقلوا تعلموا یعلموا یا اولی الالباب فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ سارا قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ انسان کے اندر تفکر پیدا ہو، انسان کے اندر گہرائی پیدا ہو، انسان کی سوچ میں صداقت ہو، عمل میں صداقت ہو۔ جو کچھ بندہ کر رہا ہے اس کو علم ہونا چاہیے۔ کیا آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ باندھ لیے نماز کے لیے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو اولیاء اللہ سے ہمیں منتقل ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انصاف سے بتائیے، جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کہنے کے بعد کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اگر کہ آپ کو کوئی اور خیال آ جائے تو وہ جو چیز خیال میں آئی وہ بڑی ہے اللہ بڑا جی؟ اللہ کیسے بڑا ہے؟ جب خیال آپ کو دوسرا آ گیا تو خیال کو بڑا کر دیا۔ بھئی آپ نے اللہ اکبر کہا، اب خیال آ گیا آپ کو بچے کا کہ اسکول میں پتہ نہیں اس کو پانی ملا ہو نہ ملا ہو، اب بتائیے وہ بچہ بڑا ہوا یا اللہ بڑا ہوا؟ اب اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں چونکہ اس کی جو معنی ہے، اس کی جو مفہوم ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، اس لیے نادانستہ طور پر غلطی ہوئے چلی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی دانستہ کوئی آدمی نہیں ہے یہ کہہ سکتا کہ بھی اللہ سے کوئی بڑا ہے، لیکن نادانستہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا اللہ اکبر۔ پھر آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا مطلب بھی ہے کہ ہم ایسی ہستی کے سامنے دس بستہ کھڑے ہیں کہ جس ہستی سے بڑی کوئی ہستی نہیں، یعنی ہم نے اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا، اپنی نفی کر دی، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اللہ اکبر، بھائی اللہ کوئی بڑا ہے، بس اب ہم کھڑے ہیں۔ آپ نے ہاتھ باندھے غلام، جب آپ نے یہ مان لی تو اس کو یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے خود کو ہاتھ باندھا غلام قرار دے دیا۔ یہی ہوا نا، یہ کچھ اور ہوا تو غلامی کو آپ اللہ کی کر رہے ہیں، خیال آپ اسکول کا آ رہا ہے، مدرسے کا آ رہا ہے، دوست کا آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صرف حال ہے، حال ہے۔ اولیاء اللہ کی جو زندگی ہے، اولیاء اللہ کی یہ تعلیمات ہے، اولیاء اللہ کی جو طرز فکر ہے، اس میں منافقت نہیں ہوتی۔ بس جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے وہ علوم سیکھ لیے ہیں جن علوم کی بنیاد پر جب کوئی بندہ حال کہتا ہے تو خود بخود حال ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ کسی ولی سے آپ نے اللہ اکبر جب وہ کہتا ہے تو اب اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہیج ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ جب وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، چونکہ وہ علوم سے سیکھا ہے، انڈر پریکٹس ہے، تو اس کی نظر پڑتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری دنیا کی طرح لاکھوں کروڑوں دنیا ہے، لاکھوں کروڑ عالمین ہے، اور اس کا رب
جو وہ عالمین کو مشاہدہ کرے گا اور اللہ کو رب کی حیثیت سے دیکھ لے گا، بتائیے اس کے ذہن میں دوسرا خیال کہاں سے آ سکتا ہے؟ خیال آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، دل اس میں ہمارا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے مسلمان ہونا الگ بات ہے، دل میں ایمان داخل ہونا الگ بات ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا۔ تو دل میں ایمان کب داخل ہوگا؟ جب آپ کے اندر یقین ہوگا۔ یقین کے بغیر ایمان دل میں داخل نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ بتائیں مجھے، میں ختم کرتا ہوں، آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے مجھے کوئی نہ دیکھے، دروازہ بند کر لے گا، یہ کر لے گا، یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے گناہ آدمی جب کرتا ہے جب اس کو یقین ہو جاتا ہے مجھے کچھ دیکھ نہیں رہا۔ یہی صورت ہے نا بھائی، زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر آدمی گناہ کیسے کر دیا؟ اس کے مطلب ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ابھی ہمارے یقین میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضور خانزور بابا نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے دو مرید تھے۔ پیر صاحب ایک مرید سے بہت محبت فرماتے تھے، دوسرے سے ذرا کم محبت تھی، لیکن جس سے وہ کم محبت کرتے تھے اس کو یہ شکایت تھی کہ خدمت تو میں کرتا ہوں، محبت اس سے کرتے ہیں۔ وہ اکثر کہہ بھی دیتا تھا کہ سرکار خدمت اس سے دیتے ہو، محبت اس سے کرتے ہو۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ بھائی اس کو ذرا سمجھا دیں۔ انہوں نے ایک مرغا منگایا اور مرغا دے کے وہ جس کو شکوا تھا اپنے پیر و مرشد سے اس کو دیا اور کہا گیا اس کو لے جا اور ایسی جگہ ذبح کر کے لیا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ وہ گیا، کوئی کونے گزرے میں ادھر ادھر دیکھا، جلدی سے ذبح کر کے لیا ہے، لا کے دے دیا۔ وہ کہا چاہے اس کو ہی بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ وہ دینا اس کی دنیا بڑی، وہ دوسرے مرید صاحب بھی آ گئے، اس کو بھی مرغا دیا کہ بھائی یہ مرغا لے لو، وہ اس کو ذبح کر کے لے، لیکن خیال رکھنا کہ وہ دیکھے گی۔ وہ جناب صبح کا گیا، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، بندہ واپس ہی نہیں آیا۔ اس مرید نے کہا کہ مرغا ذبح کر کے لیا ہے، کہتے ہیں صاحب 2 منٹ کا کام تھا، پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ تو کہ بھائی آج تو اسے کیا افطار پڑ گئی، کیا ہوا؟ اگلے دن صبح کو وہ صاحب آئے اور بغل میں مرغا موجود تھا۔ تو پیر صاحب نے کہا بڑے عجیب بات ہے، سارے دن لگا دیا، سائیدان لگا دی، اتنا سا کام کہا میں وہ نہیں کر کے لایا۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو کہنے دیجیے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی۔ کہنے کہ حضور جہاں بھی میں نے اس کی گردن پہ چھری رکھی میں نے یہ دیکھا کہ اللہ دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں ذبح کرنا، تو مجھے تو ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی، اس لیے میں مرغا لے آیا۔ یہ حال ہے، اور مرغا جلدی سے ذبح کر کے لے آنا یہ حال ہے۔ اور یہ اللہ کی تعلیمات یہ ہے کہ انسان کے اندر یقین کامل اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایمان سے مشرف ہوتا ہے۔ ہماری صورت یہ ہے ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہونے کی بڑی سعادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ تو ہمارا آدھا کام تو ہو گیا ہے، آدھا کام یہ باقی ہے کہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے، اور یقین کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں
اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا ہم غلط کر رہے ہیں. جب یہ سوچ اور یہ تفکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ ہم ایمان کی دولت سے بھی ہمارا حال ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور یا اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح ہم دنیاوی علوم سیکھنے میں جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں روحانی علوم سیکھنے میں بھی ہمیں جد و جہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرمائے. اب صورت یہ ہے کہ دعا کے بیچ میں مراقبہ بھی اگر کر لیا جائے تھوڑا سا. مراقبے ایک عمل ہے. اس عمل کو آپ سوچ بھی کہہ سکتے ہیں, اس عمل کا نام آپ کھوج لگانا بھی کہہ سکتے ہیں, اس عمل کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندر سے کوئی چیز ڈھونڈ کر نکالنا. مراقبے کے عمل کو آپ کنسنٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں. مراقبے کا مطلب یہ کہ ذہنی طور پر یکسو ہو کر خیالات کو ہر طرف سے ہٹا کر کسی ایک نقطے پر مرکوز کر دینا خود کو, یہ مراقبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے, وہاں مراقبہ فرماتے تھے. مختلف روایات میں یہ بھی ہے کہ 7 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں مراقبہ فرمایا. سب جانتے ہیں غار حرا میں ہی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. قرآن کی پہلی آیت بھی غار حرا میں ہی نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کے اصول اور یہ اللہ کے نزدیک ارکان اسلام پورے کرتے ہوئے مؤثر ترین ذریعہ دے رہا ہے. مراقبے کا خلاف مطلب سمجھ لیجیے غور و فکر کرنا. جو کچھ کہنا زبان سے اس میں دل شامل, منافقت نہیں ہوتی. تو جب آدمی اس بات کی پریکٹس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اندر ایمان کا دیا جل جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ سب حضرات 11 دفعہ درود شریف اور 11 دفعہ یا حی یا قیوم پڑھ کے 2-4 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. بسم اللہ.